आपको जेएमसी की यीशु में सबकी सलामती हो। थैंक यू सिस्टर जी, खुदावंद आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करे इस बाबरकत कहानत के लिए जो आप खुदावंद की खिदमत कर रही हैं। खुदावंद इसके एवज आपको डेरो डेर बरकतों से नवाजे। तो आए हम सब रूह में मुतफिक होकर दुआ करते हैं। कुदूस कुदूस जिंदा जलाली लश्करों के खुदावंद, आप जो हमारे आसमानी बाप हैं, कुल कायनात के खालिक और मालिक, आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपकी सताइश करती हूँ दिन और दिन की नेमतों के लिए, जिंदगी और जिंदगी की सांसों के लिए, और सबसे बढ़कर इस खूबसूरत वक्त के लिए जो आपके फजल और रहम और तरस की बदौलत आज फिर से हमारी जिंदगियों में खुदा ने हमें मौका दिया कि हम एक जगह पे इकट्ठे हों और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। खुदावंद की नहाय शुक्रगुजारी करते हैं जिसका खूबसूरत वादा है, 2 या 3 जिस जगह मौजूद होंगे वहां मैं हाजिर होऊंगा। लश्करों का खुदावंद हमारे दरमियान मौजूद है। हम सब रूह में मुत्फिक होकर झुककर उसको सीधा करते हैं और उसके नाम को बढ़ाते और उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, क्योंकि सारे सजदे उसी को वाजिब है। तहे दिल से शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद आपकी खादमा के लिए जो प्यारे खुदावंद आज की कहानत की खिदमत कर रही हैं। अपनी बेटी को इसके एवज डेरो डेर बरकतों से नवाजिए और फजल अनायत कीजिए कि उनकी मुख्तलिफ खिदमात के वसीला से प्यारे खुदावंदा आप उन्हें बरकतों से मालामाल करें, उनके रास्ते हमवार करें और जो जगह आपने उनके लिए मुकर्रर की है वहां पे पहुंचाएं ताकि वो आपके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। तमाम परस्तारों के लिए नहाय शुक्रगुजारी करती हूँ। ईमान रखती हूँ कि आपके तमाम परस्तारों ने रूह और सच्चाई से आपकी हमदोस्ताइश की है और आपने उसकी भीनी खुशबू ली है। उसके एवज अपने बच्चों को डेरो डेर बरकतों से नवाजिए और ज्यादा बरकत दीजिए ताकि इन आवाजों के साथ आपकी हमेशा हम दोस्ताइश करते रहें और आप में बढ़ते रहें। अभी वक्त है आपकी जिंदा आवाज सुनने का, तो हम सब रूह में मुत्फिक होकर बोलते हैं, ऐ खुदावंद तू बोल, हम सुनते हैं। हमें सुनने वाले कान दीजिए, समझने वाला जहन, कबूल करने वाला दिल। आपके खादम को, पास्टर नथानियल को आपके पाक लहू में छुपाती हूँ, सर से लेके पांव तक छुइएगा। आज फिर से ईमान रखती हूँ कि आप अपने बेटे को अपनी अलाही हिकमत और दनाई और फिरू देकर अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल और खर्च करेंगे, क्योंकि आपका पाक कलाम फरमाता है, आपका पाक कलाम हथौड़ी की मानी तो जो चकनाचूर कर देता है, आपका पाक कलाम जो बंद बंद और गुदे गुदे में से होकर गुजर जाता है। मेहरबान बाप आज फिर से अपने बेटे को ताया हुआ कलाम दीजिए, सुलगता हुआ कोला उनकी जुबान पे रखिए ताकि वो जो कुछ आज हमें सिखलाएं हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आपका पाक रूह जो हम सब का अच्छा मददगार है, अपने बेटे की बड़ी मदद और सहायता कीजिएगा। जब तक आपका खादम बोलता रहे वो नहीं, आपका पाक रूह उनमें से होकर बोले। लश्करों के खुदावंद आज का पाक कलाम हमारी जिंदगियों में गहरा काम करे, 30 नहीं 60 नहीं 100 का 100 गुना फल लाएं, बल्कि हम पाक कलाम को सुनकर सुन न पड़ जाए बल्कि सुनकर दूसरों तक पहुंचाने का जरिया बने। और मेहरबान बाप हम सब रूह में मुत्फिक होकर आपके खादम को, आपके पाक कलाम को और आपको वेलकम करते हैं और ईमान रखते हैं कि आज फिर से आप अपने बेटे को मेहरबान बाप, जैसे आपका पाक कलाम फरमाता है, फरिश्तों को हवाएं और खादमों को आपका शोला बनाकर इस्तेमाल और खर्च करते हैं। आज भी आप अपने बेटे को कसरत की बरकत देकर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल और खर्च कीजिएगा। जितनी जाने सुन रही हैं वो भी भाई से बरकत हो और जो बाद में सुने वो भी भाई से बरकत हो। मांगती हूँ आप ही के प्यारे बेटे खुदा जिस्म से नासरी के नाम से, आमीन। थैंक यू सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मेरी प्यारी बहन, खुदावंद आपको बरकत दे। बहुत ही बाबरकत दुआ की आपने। अब अजीजों, वक्त हुआ चाहता है कि हम खुदावंद की जिंदगी आवाज को सुने। खुदावंद ने आज अपने बेटे पास्टर नथानियल को हम सबके लिए तैयार किया है। तो आज जब खुदावंद का बेटा कलाम के इस बीज को हमारी दिलों की जमीन पे बोझ बीज को बोझने को है, तो खुदावंद अपने बेटे को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करे ताकि जब वो कलाम का बीज बोएं तो ये कलाम जो है वो एक तनावर दरख्त की मानंद हमारी जिंदगियों में साबित हो। तो मैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ खुदावंद के बेटे पास्टर नथानियल को दावत दूंगी कि वो आए और जिंदा कलाम को हमारे साथ शेयर करें। ओवर टू यू पास्टर जी। बिस्मा रबना सैयदना रब्बुल आलमीन रब्बे जुल जलाल रब्बुल इज्जत खातमुल अंबिया फखरे किब्रिया जनाब यसु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी खिदमत में मेरा
سلام پہنچے۔ خدا ان کا شکر کرتے ہیں کہ ایک بار پھر اس نے ہم سبوں کو اکٹھا کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی مہما گائیں اور اس کے کلام کی باتوں کو سنتے ہوئے اپنے اپنے حصے کی برکت کو پائیں۔ کہ ساری پرستش کے لیے پرستاروں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی عطایت کے مطابق اپنے رب کے نام کی عزت اور تعظیم کی، کیونکہ عزت، حشمت اور جلال کے لائق صرف زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ سسٹر شازیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے لیے اکرام کے لیے دعائیں خیر کی۔ سسٹر مہرین کا شکر گزار ہوں جو آج خدا ان کے تخت کو سنبھالے ہوئے اور اس کے تخت کی نظامت کر رہی ہیں۔ آج کا کلام انتہائی سادہ، کیونکہ ہم نے اس کی برکات کے مشاہدے اپنی زندگی میں بارہا کیے ہیں، اور اس کے عجیب کام جو اس نے ازل سے لے کر آج تک روئے زمین پر انجام دیے ہیں، ہم ان کو دیکھتے، پڑھتے، سنتے اور سیکھتے آ رہے ہیں۔ آج کا کلام ہمارے بزرگ داؤد کا لکھا گیا وہ کلام ہے جو اس نے اس وقت تحریر کیا جب وہ اپنے شاگرد سب دشمنوں کو تہوتیگ کرتے ہوئے ایک آرام پسند زندگی گزار رہا تھا، اور اس نے اس وقت اپنے رب کے نام کو جلال دیتے ہوئے اس زبور کو تشکیل دیا۔ آج کا کلام زبور 111 اور اس کی 4 آیت سے لیا گیا ہے، اور اگر میرے کسی بہن بھائی کو یہ گیت آتا ہے تو وہ صرف اور صرف ایک لائن گائے۔ مجھے لگتا بھائی ایاز کو آتا ہوگا یا سسٹر مہرین کو، میں تیرے بڑے کاموں کا چرچا کروں گا۔ اگر کسی کو آتا ہے تو اس کے بعد پاج صاحب اس آیت کو پڑھیں گے، پھر ہم اس کلام کو آگے بڑھائیں گے۔ کسی میں کو آتا ہے یہ تیرے گیت؟ بڑے کاموں کا چرچا کروں گا، میں تیرے بڑے کاموں کا چرچا کروں گا، تیری شان اقدس کی تعریف کروں گا، میں تیرے بڑے کاموں کا چرچا کروں گا۔ تو نے جان اپنی دی ہے تاکہ میں بچ جاؤں، تو نے جیون مجھے دیا ہے گواہ تیرا بن جاؤں، تو میرا ہے مسیحا میں بھی تیرا رہوں گا، تو میرا ہے مسیحا میں بھی تیرا رہوں گا، تیری شان اقدس کی تعریف کروں گا، میں تیرے بڑے کاموں کا چرچا کروں گا، چرچا کروں گا۔ ہاللویا، تھینک یو لارڈ۔ بہت بہت شکریہ بھائی سیمسن۔ جی پاج صاحب۔ ہم خدا ان کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھیں گے زبور 111 اور اس کی 4 آیت۔ اس نے اپنے عجائب کی یادگار قائم کی ہے، خداوند رحیم و کریم ہے۔ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ بہت ہی عمدگی کے ساتھ ان الفاظوں کو ہمارا بزرگ داؤد بیان کر رہا ہے۔ پہلے اس نے کیا کیا؟ اس کے عجائب
اس کے عجائب کیا ہیں؟ اگر میں پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ تک دیکھتا ہوں تو اس کے عجائب سے کلام اللہ بڑا بڑا ہے، اتنے عجائب۔ اگر پیدائش کی کتاب کے پہلے ابواب میں دیکھتے ہیں تو اس کے عجائب ہے۔ اس نے کہا ہر چیز ہوگی، اس نے کہا زمین آسمان سب بن گیا۔ 6 دنوں میں اس نے ہر چیز کو جیسا اس نے چاہا اس نے بنا دیا، تخلیق کیا۔ پھر اس نے انسان کو بنایا، مٹی سینچی، شبیہ دی اپنی، اس کے نتھنوں میں اپنا سانس پھونکا، انسان جیتی جان ہو گیا۔ پھر اس نے یہ سوچا کہ اس کا اکیلے رہنا اچھا نہیں، اس نے ہوا کو بنا دیا۔ ہر چیز کو کرینے کے ساتھ تخلیق دیتے ہوئے اس نے اپنے عجائب کی یادگار چھوڑی جو آج تک انسان یاد کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، جیسا کہ ہمارے بھائی نے اس کے عجائب کی تعریف کی۔ اور جب ہم اس کے عجائب کی تعریف کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے بھی دل سے یہ الفاظ نکلتے کہ خداوند رحیم و کریم ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما، شفقت اور وفا میں غنی خدا ہے۔ کیا جب ہم اس کے عجائب کو دیکھتے ہیں تو پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ جب ہم اس کو اپنے الفاظوں میں بیان کرتے ہیں تو پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں، بعد میں اس کا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ایسا کر دیا۔ اگر میں نوح کی طرف دیکھتا ہوں تو انسان اپنی روش عدن سے لے کر آج تک دہراتا آ رہا ہے، یعنی گناہ کرتا ہے، اور گناہ کی مزدوری موت، لیکن فضل مسیح کے وسیلے اس دنیا میں آیا اور فضل سے نجات آئی، اور نجات ہمیں ایسی زندگی میں تبدیل کر گئی کہ مسیح میں جو مرتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ سوتے ہیں۔ اور ہمارا توکل یہ ہے کہ جب نجات دہندہ اپنے جلال و جلال کے ساتھ اس دنیا میں آئے گا تو وہ جی اٹھیں گے۔ یہ عجائب کشتی بنی، وہ جانے جن کو مخصوص کیا وہ اس کے ساتھ گئیں، اور باقی سب تباہ ہو گیا۔ لیکن ان تباہ ہونے والوں کے لیے بھی آقا نے پتال میں جا کر ان کی جانوں کے لیے مخلصی کی دعا کی کہ وہ جانیں بھی جو نوح کے زمانے میں مر گئی، وہ بھی اس کی گلہ میں اس کی آواز کو سنتے ہوئے اس کے ساتھ ایمان کی طاقت سے جڑ جائیں اور زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ اگر میں آگے بڑھتا ہوں تو اس کا بڑا عجائب جو اس نے ابراہم سے کیا کہ میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا اور تجھے برکت دوں گا، کس طرح قوم بنائے گا؟ وعدے کا فرزند تو ہے نہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے بندہ سے جو اس کا ایک چنندہ ہے، جس کو ایمانداروں کا باپ کہا ہے اس کے ساتھ وہ قول کو مرکوم کر رہا ہے۔ اس کے لیے پاسٹر جی نکالی گئی پیدائش کی کتاب، اس کا 17 باب اور اس کی 16ویں آیت،
پیدائش کی کتاب اس کا 70واں باب اور اس کی 16 آیت. جی، اس کی 16ویں آیت 17ویں باب اور اس کی 16 آیت میں یہ لکھا ہے، اور میں اس سے برکت دوں گا اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا، یقیناً میں اس سے برکت دوں گا کہ قومیں اس کی نسل سے ہوں گی اور عالم کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے. آمین. آمین آمین آمین. یہ اس کا عجائب ہے کہ ابھی تک وہ وعدے کا فرزند اس دنیا میں نہیں آیا، لیکن وہ منصوبہ باندھ رہا ہے اپنے بندہ سے، ابراہم سے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں اسے برکت دوں گا، اس وعدے کے فرزند یعنی اسحاق سے، جو کہ اس کے صلب سے ہوگا، اور میں اسے برکت دوں گا، اور قومیں اور اس کی نسلیں اس سے ہوں گی. یعنی اس کی نسل جس کے لیے یسی، داؤد، اور پھر داؤد ہی کے گھرانے سے اس نے اپنے بیٹے کو کماری سے اس دنیا میں اتارا، تاکہ اس ملاپ کو جو عدن میں اس رشتے کو جو گناہ کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا اس کو جوڑے. یہ کیا کم عجائب ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو کمواری سے اس دنیا میں اتارا اور وہ ملاپ کروایا جو ایک نجات کا ملاپ ہو گیا. اور آج بھی ہم جب اس ملاپ کی طرف غور کرتے ہیں، ایک طرف ہمیں وہ نجات ابدی نظر آتی ہے، اور دوسری طرف اس وعدے کی طرف ہم غور کرتے ہیں جہاں پہ یسو ہمیں ایک اور وعدہ کرتا ہوا دکھتا ہے کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتا تو کہہ دیتا. اگر میں مکان کی بات کرتا ہوں تو یہ انگلش بائبل میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ مینشن لکھا گیا ہے. مینشن کا مطلب ہے بڑا بڑا پیلس جہاں پہ شاہ عمرہ رہتے، سکونت کرتے. یہ عجائب ہی نہیں تو اور کیا ہے کہ ہمارے لیے بڑے بڑے پیلس جناب یسو عنایت کرنے والا ہے. کرنا کیا ہے؟ صرف اور صرف اپنے ایمان کو اس کے اوپر لانا اور اس کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کرنا اور اس کے سامنے جھکنا اور اس کو اپنا آقا مانتے ہوئے اپنی خطاؤں کو اقرار کرتے ہوئے معافی مانگنا. اگر میں موسیٰ کی طرف دیکھتا ہوں تو یقیناً مجھے مصر کے عجائب جو مصر میں خدا نے اپنی قوم کے لیے وہاں کیے، ان میں بڑی ہی مجھے ایک ایسی حقیقت کو سامنا کرتے ہوئے ماننا پڑتا ہے کہ خدا عجیب مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ، حق تعالی اور عجیب کاموں کو مرتب کرنے والا خدا. مصر میں کیا کیا نہیں کیا؟ آفات لے کے آیا اپنے لوگوں کی، اس نے آہو نالا کو سنتے ہوئے اپنے بندہ موسیٰ کو ان کو نکالنے کے لیے تیار کیا.
نہ کسی نے سوچا تھا، نہ موسیٰ نے سوچا تھا کہ میں ایسا کر دوں گا، لیکن خدا نے کیا۔ موسیٰ کو جب چنا گیا تو اس نے عذر پیش کیا کہ میری زبان تند ہے، لیکن خدا نے کہا دیکھ تیرا بھائی ہارون تیری راہ دیکھ رہا ہے اور تیرے استقبال کے لیے تیار کھڑا ہے۔ ایسا ہی عجیب کام اس نے کیا، اور سب سے بڑھ کر اس نے مصر میں ایسی آفات کو نازل کیا کہ اس کی قوم تو بچی رہی، لیکن مصریوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ میں تم کو ایسے ہی نہ نکالوں گا، بلکہ تم ایک اچھی خاصی دولت لے کر اس ملک سے نکلو گے۔ وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ تم جن کے ہاں کام کرتے ہو ان سے اپنے لیے زیورات مانگ لینا کہ ہم جاتے ہیں اور جا کر اپنے خدا کی عبادت کر کے واپس آ کر تمہیں وہ واپس کر دیں گے۔ این اسی طرح جیسے کہ گھروں میں ہوتا ہے کہ ہماری بہنیں ایک دوسرے کا جو جولری ہے یا کچھ اور جو سنگار کے لیے ہوتا ہے وقتی طور پر لے لیتی ہیں اور اپنے فنکشن کو اٹینڈ کر کے اس کو لوٹا دیتی ہیں۔ اور سب سے بڑا عجائب بحرہ کلزم کو تو حصوں میں بانٹ دینا، دو حصوں میں اس کو کرتے ہوئے اپنی قوم کو اس سے گزار دینا۔ لیکن اس سے پہلے کیا ہوا؟ اس سے پہلے یہ ہوا کہ جب وہ مصر سے نکلے اور جب وہ بحرہ کلزم کے قریب پہنچے تو انہوں نے مصریوں کو اپنی طرف آتے دیکھا اور وہ بڑبڑائے۔ یہ انسانی روش ہے کہ وہ موسیٰ پہ بڑبڑاتے ہوئے اس کے خلاف باتیں کرتے ہوئے اس کا منہ چڑھانے لگے کہ کیا مصر میں قبریں نہ تھی کہ تو ہمیں یہاں مروانے کے لیے لے آیا؟ لیکن وہاں پہ موسیٰ کا ایمان دیکھنے والا ہے۔ موسیٰ ان کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ڈانٹتا ہے اور ان کو یہ کہتا ہے، پاسٹر جی پڑھیے گا خروج کی کتاب اس کا 14واں باب اس کی 13 اور 14 آیت۔ خروج کی کتاب اس کا 14واں باب اس کی 13 اور 14 آیت۔ جی 13 اور 14 آیت میں لکھا ہے، تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا، کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی ابد تک نہ دیکھو گے۔ خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے۔ پریز دا لارڈ، آمین پریز دا لارڈ۔ آمین۔ کیا ایمان ہے اس کا، کیا توکل ہے اس کا اپنے رب پہ کہ وہ ہماری سہایتا کرے گا، ہماری حفاظت کرے گا۔ اور پھر وہ کہتا ہے خداوند کی نجات کے کام کو، یعنی اس مکتی کو جو وہ اپنے بیٹے کے وسیلہ سے آگے چل کر ان لوگوں کو دینے والا ہے، اس کا وہ اعلان کرتا ہے۔ یعنی
وہ لوگ جو موت کے سائے کی وادی پہ اپنے آپ کو گزار رہے ہیں، مسیح کا نور ان پہ چمکنے والا ہے. جب یہ گزریں گے اور اس ابدی ملک میں چلے جائیں گے جہاں پہ دودھ اور شہد بہتا ہے، یہ وہ راہ پہ چل جائیں گے میرے عزیزو. اور پھر اس کا توکل یہ ہے کہ ہم تو گزر جائیں گے، لیکن مصری آج کے بعد کبھی سورج کو دیکھ نہ سکیں گے. یہ گزریں گے لیکن وہ مریں گے. اور پھر آگے وہ کہتا ہے خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا. وہ گیت بھی ہے نا، جنگ جنہ دی لڑدا یہوہ. بھائی صاحب ٹھیک ہے؟ جنگ جنہ دی لڑدا یہوہ، وہ جنگ کدی بھی نہیں ہار دے. جی بالکل 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 بالکل. اور یہوہ یہاں پہ اپنے لوگوں کی جنگ لڑ رہا ہے. اور بحر کلزم 2 حصوں میں ہو جاتا ہے. عجائب، ایسے کرامات جو صرف اور صرف زندہ یہوہ خدا کر سکتا ہے. اگر میں اس کے عجائب کی طرف اور بھی غور کی طرف لے جاؤں تو مجھے بائبل مقدس میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں ایسے عجائب ملتے ہیں. لیکن وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس کے بیٹے کی طرف چلتا ہوں. بیٹا جس کے لیے 740 پیشنگوئیاں کلام اقدس میں کی گئی، ہو بہو ویسے کی ویسی پوری ہوئی. ایک باقی ہے کہ وہ واپس آئے گا این ان لوگوں کے لیے جب آقا آسمان کی طرف جا رہے تھے اور شاگرد اس کی طرف دیکھ رہے تھے تو انہوں نے ان سے کہا، اے گلیلی مردو، جس طرح تم اسے آسمان پر اٹھائے ہوئے دیکھتے ہو ویسے ہی تم اس کو واپس آتے دیکھو گے. یہ کیا عجائب نہیں کہ وہ کماری سے پیدا ہوا. اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کے گناہوں سے ان کو مخلصی بخشے گا. اس کا نام ایمانویل رکھنا جس کا مطلب ہے خداوند تمہارے ساتھ ہے. اور پھر اس کے خود کے الفاظ کیا یہ کم ہیں کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ رہوں گا. جب جب ہم اس کو پکارتے ہیں اس ایمان کے تحت کہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں ہمیں دے، تو وہ یقیناً ہمیں دیتا ہے. اس ایمان کے تحت کہ اے خداوند ہمارے گناہوں کو معاف کر، تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے میں قادر مطلق ہے. جب جب ہم اسے اپنے ایمان کو بڑھانے کی تقویت اس سے مانگتے ہیں کہ میں مشکلات میں ہوں، میرے ایمان میں ڈاماڈولی آ گئی ہے، میرے ایمان کو مضبوط کر. این اسی طرح اس شخص جس کا بیٹا بدرو کی وجہ سے کبھی پانی کبھی آگ کی بٹی میں جگہ جگہ اپنے آپ کو دکھ دیتا ہے، اور جب یسوع نے اسے کہا تو اس نے اس سے کہا، اے خداوند میرے ایمان کو بڑھا. ہمیں بھی جب ہم مشکلات میں آتے ہیں تو اس کو یہ کہنا چاہیے کہ اے خداوند میری مشکلات کو آسان کر، میرے ایمان کی تقویت کو بڑھا، تاکہ میں تیرے عجائب کی جو تو نے میری زندگی میں کیے ہیں
ان کی میں تعریف کروں، ان کے لیے ثنا گاؤں۔ جناب یسوع کی وہ زندگی جو اس نے اپنی بشارتی کام میں، اس بشارتی کام کو جو باپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ اس منصوبے کو باندھا کہ جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پاتے ہوئے اس کے ساتھ جڑ جائے، جب وہ بشارتی کام کے لیے گیا، اس محبت کے پیغام کو، اس محبت کے کردار کو لوگوں پر روشناس کروانے کے لیے کیا، تو وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ مجھے قبول نہیں کریں گے، کیونکہ یہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے، کیونکہ ان کی آنکھیں بند ہیں۔ یہاں تک کہ اس کا شاگرد جو اس کے ساتھ ہزاروں معجزات کو دیکھ چکے ہیں، گائے بغائے انہوں نے کئی بار ان سے پوچھا کہ اس شے کا کیا مطلب، اس شے کا کیا مطلب ہے، اس تمثیل کا جو تو نے کہی کیا مطلب ہے، کیونکہ کلام ان کے لیے پہلے ہی عیسیٰ نبی کی معرفت بھجوا دیا گیا تھا۔ میرے عزیزو، کیا ہم اپنی زندگی میں اس کے عجائب کو نہیں دیکھتے؟ ہم کیا ہے؟ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم سے بہت سارے اچھے لوگ تھے جو آج کا سورج نہ دیکھ سکے۔ یہ کیا بڑا عجوبہ ہماری زندگی میں نہیں ہے کہ میں نے اور آپ سب نے آج کے دن کو دیکھا۔ اگر میں یسوع کی تعلیمات کی طرف دیکھتا ہوں تو یسوع نے کیا تعلیم دی؟ اس نے ہمیں یہ حکم دیا ہوا کہ دنیا میں جاؤ، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے لوگوں کو بپتسمہ دو، اور انہوں یہ تعلیم دو کہ میں دنیا کی آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ کیا جو اس نے ہمیں دنیا کے لیے عجیب کیا ہے اور جو اس نے ہمیں سبق دیا ہے وہ ہم نبھا رہے ہیں؟ آج میں اس کلام کو آپ کے سامنے صرف اور صرف ان الفاظ کے تحت انجام دینے کو، ہم یسوع کی زندگی کے عجائب کو دیکھتے ہیں۔ اس نے ہر وہ کام کیا جو باپ نے اسے سونپا، گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف کیا، روگیوں کو اس نے شفا دی، لنگڑوں کو چلایا، مردوں کو جلایا، یہاں تک کہ 4 دن کے مردہ لازر کو۔ یہ سب اس کے عجائب تھے۔ اور پھر اپنی موت کا اعلان اس نے کیا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں تیسرے دن جی اٹھوں گا، اور اس نے جیسا کہا ویسا کیا، نبھا دیا۔ ایک ہی کام اس نے ہمیں یہ سونپ دیا کہ جب تم اکٹھے ہو میری موت کی یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو، یعنی اشعیا ربانی، جس کے وسیلہ سے ہم اپنے گناہوں کو دھو دیتے ہیں، کیونکہ ہم اس کے خون اور گوشت میں شامل ہوتے ہیں۔ اور جب ہم اس کے خون اور گوشت میں شامل ہوتے ہیں
اس ایمان کے تحت ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا عجیب کام ہے، یہ اس کے عجائبوں میں ایک فرمان ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں جناب یسوع کی تعلیم کو آگے لے جانا ہے، اس کے ان کاموں کو دوسروں تک بیان کرنا ہے۔ وہ کام مکتی کے کام، وہ کام نجات کے کام، وہ کام ہماری ابدی زندگی کے کام، وہ زندگی جو ہماری یسوع کے سنگ گزرنے والی ہے، وہ زندگی جس کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ جڑیں گے جب ہم اس کو اپنا نجات دہندہ مانیں گے۔ وہ زندگی جو ہمیں اس کے ساتھ جڑنے میں صرف اور صرف زبان کے اقرار کرنے پر ہے، کہ تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کر، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ میرے عزیزو، ہمیں اس کے کام کو آگے بڑھانا، اس نے ہمیں کام سونپا ہے کہ دنیا میں جانا ہے، یسوع نام کا چرچا کرنا ہے اور لوگوں کو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دینا ہے، تاکہ اس کے اس کام کو پورا کریں جو اس نے ہمیں سونپا ہے، تاکہ اس کے عجائب کا لوگ تجربہ کرتے ہوئے اس زندگی کو پالیں جس زندگی کو دینے کے لیے وہ خود آدم بن کر اس دنیا میں آیا۔ آمین، آمین، آمین۔ خدا ان سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ آمین۔ تھینک یو پاسٹر جی اس بابرکت کلام کے لیے جو آج آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ خداوند ہمیں اس کلام پہ چلنے کی توفیق عطا کرے اور دوسروں تک اس کلام کو پہنچانے کے لیے استعمال کرے۔ آمین۔ ہم کلام کی شکر گزاری کے لیے اور پاسٹر نتنے کے لیے دعا کریں گے۔ ہمارے ساتھ پاسٹر سرور موجود ہیں، میں ان سے درخواست کروں گی کہ وہ کلام کی شکر گزاری کے لیے دعا میں رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ دعا کریں۔ خداوند ہمارے آسمانی باپ، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہم سے پیار کرتا ہے اور اپنی محبت میں خدا تو ہمیں اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق دیتا، اپنے قدموں میں بیٹھنے کا شرف ادا کرتا اور ہماری تربیت کرتا ہے تاکہ ہم تیری کلام کی باتوں کو سمجھیں، جانیں اور اس پہ عمل کریں اور دوسروں کے لیے ایک اچھا نمونہ بن سکیں۔ آج کے کلام کے لیے بھی تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند تو نے اپنے بندے کے وسیلے سے پھر دہرایا ہے کہ تو نے ہمارے لیے بڑے بڑے عجیب کام کیے ہیں۔ تیرے بیٹے یسوع مسیح کا نام عجیب ہے اور اس کی ساری زندگی عجیب ہے۔ جس طرح سے وہ زمین پر چلتا رہا کوئی ایسی طرح چل نہیں سکا، جس طرح اس نے کلام کیا کسی دوسرے نے اس طرح سے کلام نہیں کیا، جس طرح سے دوسروں کی مدد اس نے کی کوئی نہیں کر سکا، اور جس طرح اس نے ہمارے لیے ہمارے گناہوں سے معافی کے لیے، ابلیس سے چھڑانے کے لیے، ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے ہماری قیمت ادا کی، اپنا خون بہا دیا، کوئی نہیں کر سکا۔ وہ آج بھی عجیب کام کرتا ہے جب ہم اس کی حضوری میں راستی سے چلتے ہیں۔ خداوند اس کلام کی سمجھ ہم سب کو عطا فرما، یہ ہمارے دلوں، خیالوں میں، سوچوں میں، گھرانوں میں یہ محفوظ رہے، اور تو نے جو ہمارے لیے عجیب کام کیے تاکہ ہم نجات پائیں، اس کی تابع داری کی توفیق عطا کر، اس پہ عمل کرنے کی بھاری توفیق عطا کر۔ تیرے خادم پر تیری برکت مانگتے ہیں، تیرا آسمان ہمیشہ ان پر کھلا رہے، کلام کے دروازے بند نہ ہو، بلکہ تیرا بندہ بہت سے لوگوں کو
ایمان میں مضبوط کر سکے. تیری برکت تیرے سارے لوگوں پر ہو. یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں, آمین آمین. آمین. تھینک یو پاسٹر جی برکت دعا کے لیے. ہمارے ساتھ بھائی ولیم موجود ہے. میں ان سے درخواست کروں گی کہ دعائے ربانی میں رہنمائی کر دیں اور پاسٹر نتھینیل ہمیں کلمات برکات سے رخصت کریں گے. جی بھائی ولیم. جی آؤ اسی سارے سرن رکا کے اپنی دعا کریے جڑی خدا یسوع مسیح نے سانو سکھائی. سارے مل کے بولیں گے. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک منا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش, اور میں آزمائش نہ پڑنے دے بلکہ میں برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں. آمین. خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے. خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے. خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے. اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی شراکت رفاقت آپ سب کے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے. آمین آمین آمین. خدا ہم سب کو بڑی برکت دے. عبادت ہو چکی ہے. خوشی اور سلامتی سے رخصت ہوئی اس ایمان کے تحت کہ جب ہم ایک دوسرے کو پھر سلامتی سے ملیں, اپنے رب کا شکر بجا لائیں. آمین آمین آمین. اس نعرے کے ساتھ رخصت ہوں گے. جے مسیح کی, ہر شے مسیح کی. گاڈ بلیس یو آل. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ پاسٹر نتھانیل, سسٹرز مہرین. خداوند آپ کو برکت عطا کرے, اور ہم خداوند کے نہایت ہی تہ دل سے شکر گزار ہیں آج کی ساری عبادت کے لیے. ونس اگین ونڈرفل میسج. تھینک یو پاسٹر جی. گاڈ بلیس یو. جی بات چیت کر سکتے ہیں. سسٹر ایگنس, آپ ابھی آئے, عبادت ختم ہو گئی ہے, میں سمجھ سکتا ہوں کہ لائٹ کا ہی مسئلہ ہوگا. اینی ہو, ویلکم. جی جیم سری پاسٹر جی, بہت اچھا خدا دا کلام سی. خدا تو بہت برکت دے, بہت اچھا لگا. خدا تو برکت پائی. گڈ ایوننگ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب جی ٹھیک جی ہے؟ گڈ ایوننگ سسٹر جی, خیریت؟ آپ سنائیں. ہاں وہ لائٹ کا ہی بس ایشو ہے ہاں 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 ایک ہاں, نا, نہیں میں تو سمجھ, ابھی آئی تھوڑی دیر پہلے. ہاں لازم, بس ابھی بات ختم ہو گئی. بہرحال اینی ہو, خداوند آپ کو برکت عطا کرے. آمین. خداوند آپ کے ساتھ. جی جے مسیح کی, ہر شے مسیح کی. گاڈ بلیس یو آل. بہن شازیہ طبیعت ٹھیک ہے؟ جی پاسٹر جی, خدا کا شکر ہے, ویری ٹھیک گڈ. ہوں. چلو جی ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ سسٹر پریما, بائی ولیم. گاڈ بلیس یو. شکریہ پاسٹر جی. بھائی اصغر صاحب, گاڈ بلیس یو.